खौफ जिस कौम को हो जाता है वो मंजिल की आखिरी सतह पे खड़ा होता है। ये सहमे हुए डरे हुए सियासी लोग जिम्मेदार हैं इन लोगों को लाने के लिए। आरएसएस ने जुनून पैदा कर दिया है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अशोक पांडे ने हकीकत में वो सब कुछ कह दिया जो हम कहते हैं और समझते हैं कि इस मुल्क की बर्बादी का बायस हम एक कैटलिस्ट की हैसियत से हो गए हैं। उनके अंदर किस कदर जुनून है और नफरत पैदा हो गई है मुसलमानों के खिलाफ, आप इसको सोच भी नहीं सकते। आज इनका जो टारगेट है आरएसएस का वो इंस्टीट्यूशंस पर है। यहाँ घर जला के चरागाह हुआ है, ये हिंदुस्तान ऐसे बना है। हमारा वजूद इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन से है। अगर हमको इस मुल्क में रहना है तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना पड़ेगा। हम आज भी ये समझते हैं कि ये चमन हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। ऐसी महफिलों में जब कभी इंसान जाता है तो उम्र का दस्तूर यह है कि हर लम्हे उम्र कम होती है, लेकिन जब ऐसी सोहबत में बैठते हैं तो उम्र तो कम होती है लेकिन ज़िंदगी बढ़ जाती है। तो आज यही एहसास हुआ आपके ऐसे लोगों के साथ बैठा। तकरीर करने का वक्त नहीं है, लेकिन मैं कुछ चीज़ों पर जो आप लोगों ने कही है उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। अशोक पांडे ने हकीकत में वो सब कुछ कह दिया जो हम कहते हैं और समझते हैं कि इस मुल्क की बर्बादी का बायस हम एक कैटलिस्ट की हैसियत से हो गए हैं। बीइंग ए कैटलिस्ट ये सब इत्तेहाद हो रहा है। हमने अक्सर ये बात कही लेकिन हमारा मजाक उड़ा कि भाई जिस दिन हम इलेक्शन से हट जाएंगे उस दिन लड़ाई रोज़ी रोटी पे होगी, हिंदू मुसलमान पे नहीं होगी। लेकिन सियासत का जुनून है लोगों के पास। मैंने कई बार कहा कि इस मुल्क को बचाना है तो हम हट जाएं और फिर मोदी साहब से पूछें कि अब आप आइए और आप बात बताइए कि क्या करना है। जहाँ तक पांडे जी ने एक सवाल किया था कि मज़हब के बारे में उन्होंने कुछ ऐसा बयान किया कि ये बहुत बुरी चीज़ है। मेरी सोच कुछ इससे मुख्तलिफ है। मेरा जो आइडियल है वो गांधी है। गांधी मुकम्मल रिलीजियस आदमी थे, बग़ैर पूजा किए बाहर नहीं आते थे। लेकिन इस ज़मीन पर कोई ऐसा सेकुलर लीडर 100 साल में पैदा नहीं हुआ, कई 100 साल में। वो मेरा रहनुमा है। मौलाना आज़ाद इतने बड़े दीनी आदमी थे कि अगर वो सियासत में ना आते तो दीनी रुतबा उनका इतना बड़ा था कि वो पूरी दुनिया में आज भी इस्लामिक स्कॉलर के नाम से माने जाते हैं। वो मेरे लीडर और मेरे ख्वाब हैं। तो मज़हब का मसला नहीं है, मसला यह है कि आप उसको इंटरप्रेटेट कैसे करते हैं, आप तसव्वुर कैसे करते हैं। पांडे जी चले गए इसलिए मैंने ये सब बात रखी थी। योगेंद्र यादव जी ने एक बात कही और उन्होंने कहा कि ये जो डिवाइड हुआ है ये अंग्रेज़ी बोलने वाले एलीट सिस्टम में, और हम उससे बात करते रहे और जो लोग हिंदी ज़बान में बोलते थे और पढ़ते थे वहाँ नहीं पहुँचे। कुछ हद तक सही है, लेकिन त्रिपाठी साहब इसकी तस्दीक करेंगे। मैं सन 80 से बराबर यूरोप और अमेरिका जाता रहा हूँ। अब जब से सेहत ख़राब हुई है, नहीं तो हर 6 महीने में मेरा सफ़र होता था। वहाँ तो सब अंग्रेज़ी बोलने वाले हैं। वहाँ जो इंडियन डायस्पोरा है वो आप क्या समझते हैं उनके अंदर किस कदर जुनून है और नफ़रत पैदा हो गई है मुसलमानों के ख़िलाफ़, आप इसको सोच भी नहीं सकते। मेरे खुद अजीज़ दोस्त, मैं जब अलीगढ़ में पढ़ता था अर्ली 60s में, तो जयप्रकाश नारायण को यूनियन में लाया था जब मैं वहाँ का सदर था। जयप्रकाश नारायण ने एक बात कही थी हम बच्चों से जो स्टूडेंट यूनियन में थे कि जो हिंदू लड़के हैं
وہ ایک مسلمان سے ایسی دوستی کریں کہ اس کی بہن کو اپنی بہن مانیں، اس کی ماں کو اپنی ماں مانیں، اس کے خاندان سے جڑیں، اور جو مسلمان ہیں وہ ایک ایسے ہندو کا دوستی کریں جو اس کا قریب کا رشتہ بن جائے۔ میرا ایک دوست جو بچپن سے دوست تھا، میں نے اس کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز لکھنؤ سے لے کر علی گڑھ تک کیا، روم میٹ رہے۔ آج بھی ہم تیسری نسل ہے، ان کے گھر کی شادیاں ہم طے کرتے ہیں اور ہماری گھر کی شادیاں ان سے پوچھ کے ہوتی ہیں۔ آج وہ شخص بھی مودی کا بھکت ہے۔ یہ کون سا فارمولہ پیدا ہو گیا ہے؟ قلب ڈوبنے لگتا ہے جب میں راجیو سنہا کو سنتا ہوں۔ دوست ہے بچپن کا، بھائی ہے میرا، وہ بدل گیا۔ اس نے تو ہندی میں نہیں پڑھا تھا، اس نے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پڑھائی کی تھی۔ مرتضیٰ جی نے یونیورسٹی کے دردناک واقعات بیان کیے۔ میں مرتضیٰ جی سے بتانا چاہتا ہوں کہ جس عرفان حبیب صاحب کا آپ نے ذکر کیا، اسی یونیورسٹی میں نے پڑھا، اور وہ پڑھاتے تھے، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس وقت سے ان کی قدر کرتا تھا میں۔ اس یونیورسٹی کا کیا حال ہوا ہے؟ آج اس یونیورسٹی میں ایگزیکٹو کونسل ہو، کوئی بھی پوسٹ ایسی نہیں ہے جو ایڈ ہاک نہ ہو رہی ہو۔ آج ان کا جو ٹارگٹ ہے RSS کا، وہ انسٹیٹیوشنز پر ہے، اور مسلم قوم یہ شکار ہوئی سن 47 میں، مذہب کے نام پر یہ بٹوارا ہوا، دونوں ہاتھوں سے تالی بجی، نتیجے میں ہندوستان بٹا، اور 15 اگست کو اس ملک کا مسلمان دوسرے درجے کا شہری بن گیا۔ ہم مجرم ہو گئے کہ ہم نے بنایا ہے، جبکہ ہم نے تو جناح کو ٹھکرایا تھا، قربانی دی تھی، لیکن ہم مشتبہ اور مشکوک ہو گئے۔ یہ خوف و ہراس کا عالم یہ تھا کہ مسلمان گھیٹوز میں جانے لگا۔ مجھے یاد ہے جب میں ارلی 60s میں پڑھتا تھا تو میری ایک کزن جامع مسجد میں رہتی تھی۔ میں کیونکہ اسٹوڈنٹ لائف میں بڑا ایکٹیو تھا، وہاں کا پریسیڈنٹ تھا، تو دہلی آتا تھا مختلف لیڈروں سے ملنے کے لیے۔ تو میری کزن بہت عمر رسیدہ تھیں، وہ کہتی تھی بھیا ذرا سورج ڈوبنے سے پہلے شہر واپس آ جانا۔ میں اسے کہتا تھا کہ پریشانی کیا ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے دہلی کے فساد دیکھے، یہاں گھر جلا کے چراغاں ہوا ہے، یہ ہندوستان ایسے بنا ہے۔ تو ہم اس وقت سے محسوس کرتے تھے، اور ہم سمجھاتے رہے اپنی قوم کو کہ باہر نکلو، وہ اندر رہی۔ یہاں تک کہ جب میں ریٹائر ہوا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں مسلم علاقے میں نہیں رہوں گا۔ گڑگاؤں گیا، گڑگاؤں کی کالونی میں اکیلا مسلمان ہوں، اور میرے سارے دوست یہ کہتے رہے کہ ارے وہاں کیوں چلے گئے؟ وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے انٹریکٹ نہیں کیا۔ ابھی پانڈے جی آپ کا ذکر میں نے کیا، اور آپ کی بات سے اتفاق کیا کہ کیٹلسٹ ہیں ہم جوڑتے ہیں، لیکن مذہب کے نام پر جو آپ نے بات کی وہ میں کہہ چکا، اب دوبارہ نہیں کہوں گا۔ لیکن میں اپنے حالات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ابھی بھی امید لگائے بیٹھے ہیں، لیکن بدنصیبی ہمارے ساتھ کیا ہے؟ اس ملک کا جو پرچار منتری ہے، جس کو ہم سب لوگ پردھان منتری کہتے ہیں، وہ لال قلعے سے یہ کہتا ہے 1000 سال کے بعد آزادی ملی۔ تو بتائیے کہ ہم کیا کریں؟ گلستان کو جب ضرورت پڑی گردن ہماری ہی کٹی۔ آج اہل چمن پوچھتے ہیں، آج اہل چمن کہتے ہیں یہ چمن میرا ہے تمہارا نہیں۔ تو کیا کریں جب ایسی شکل پیدا ہو جائے؟ صرف اور صرف ایک مداوا بالکل صحیح ہے کہ اختلافات کو دور کرنا پڑے گا، اور اب ہم کو بیٹھ کے سر جوڑ کے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ پرتھارتھی جی نے کیونکہ میری آرگنائزیشن کا ذکر کر دیا، اس لیے میں ایک لائن میں صرف یہ بتا دوں
کہ میں نے اپنے مسلمانوں سے یہ کہا کہ جو پڑھے لکھے دانشور لوگ ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں آتے، اس ملک کو کیوں نہیں بچاتے؟ یہ ملک خطرے میں ہے، اس کا آئین خطرے میں ہے، اس کے پریمبل تک کو ہٹا دیا گیا جس کا بھی آپ لوگوں نے ذکر کیا۔ تو ہمارا وجود اس ملک کے کانسٹیٹیوشن سے ہے، اگر ہم کو اس ملک میں رہنا ہے تو اس کانسٹیٹیوشن کو بچانا پڑے گا۔ یہ بات بالکل صحیح پانڈے جی نے کہی تھی کہ اس میں پولیٹیکل پارٹیز اور کانگریس کا بھی ہاتھ تھا۔ میرا جو آئیڈیل ہے وہ مولانا آزاد ہے، جس نے ایک ہاتھ سے مسلم لیگ سے لڑائی لڑی اور دوسرے ہاتھ سے ہندو مہاسبھا اور RSS سے لڑی۔ آج وہ کانگریس کی صرف مائنارٹی منسٹری کے اندر ایک فوٹو لگی ہوئی ہے، اور جب سیشن ہوا کانگریس کا تو اس میں مولانا آزاد کی فوٹو نہیں تھی اور امبیدکر کی فوٹو تھی۔ میں نے بیان دیا کہ امبیدکر نے اس ملک کی آزادی کے لیے تاریخ کے پنے اٹھا کے دیکھ لو، اس نے ایک دن کے لیے بھی کام نہیں کیا، لیکن ہندوستان بننے کے بعد سنوارنے کے لیے اس نے بہت بڑا کام کیا۔ لیکن مولانا آزاد وہاں سے ہٹا دیے گئے، اور مولانا آزاد جس سے لڑتے رہے وہ شخص ایک ملک کا قائد اعظم بن کے مرا۔ مولانا آزاد جامع مسجد کی سیڑھیوں کے پاس بھکاریوں کے بیچ میں لیٹ گیا، اور احسان کسی نے نہیں مانا۔ ہم احسان بھی نہیں منانا چاہتے، لیکن یہ تو نہیں مان سکتے کہ اہل چمن یہ کہیں یہ ملک، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چمن ہمارا ہے، ہمارا تھا اور ہمارا رہے گا۔ لیکن ایک بات بڑی واضح اور کلیئر ہے، ہم نے اپنے مسلمانوں کو جو یہ کہا کہ ہم کو اب اپنی سیاسی جماعتیں ہوں یا ملی جماعتیں ہوں، ان سے پیچھا چھوڑنا چاہیے، مضبوط بن جائیں اور سیکولر فورسز کے ساتھ کھڑے ہوں، اور کہیں نہ کہیں گاندھی کو ڈھونڈ کے لائیں۔ یہ روش رہے گی۔ مجھ سے پنیانی جی نے بمبئی میں کہا کہ آپ نے مسلمانوں کو بلایا، ہمیں نہیں بلایا۔ میں نے کہا پنیانی بھائی، آپ کے بغیر تو میرا وجود بھی زمین پر نہیں ہے، لیکن کیا کروں، اس قوم کے پیر ہی نہیں ہیں۔ یہ ڈری ہوئی خوفزدہ قوم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ گلیوٹس میں رہتی ہے، گھاٹوز میں گھس گئی ہے، وہ ڈرتی ہے، خوفزدہ ہے۔ میرا ایک ہی مشن ہے کہ میں اپنی قوم کو صرف یہ کہتا ہوں کہ ڈرنا بند کر دو۔ خوف جس قوم کو ہو جاتا ہے وہ منزل کی آخری سطح پہ کھڑا ہوتا ہے۔ آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو، جامعہ ملیہ ہو یا دوسرے ادارے ہوں، کیا ایسے نالائق لوگ مسلمان نہیں تھے؟ آپ یوپی اور بہار کو میں جانتا ہوں، جب مسلمان کہا جاتا ہے کہ یہ تعلیم کی طرف نہیں جاتے، تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آج سے 100 سال پہلے اور 70 سال پہلے ہندوستان کا کوئی وہ شہر بتا دیجئے جہاں اسلامیہ کالج نہ کھولا گیا ہو۔ وہ مسلمانوں نے کھولا تھا، آج سسک رہا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد سر سید نے ڈالی تھی، وہ پہلا شخص تھا جس نے جدید تعلیم کی شمع ہندوستان میں روشن کی تھی۔ آج اس کی درسگاہ کو لوٹا جا رہا ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے، بالکل صحیح کہا پانڈے جی نے کہ یہ لڑائی 24 کی تو پہلے ہے، لیکن اس کے بعد یہ لڑائی بند نہیں ہونی چاہیے۔ میں سب سے اعلانیہ کہتا ہوں کہ میں کانگریسی ہوں، کانگریس پارٹی کا ممبر نہیں ہوں، اور کانگریس والوں سے کہتا ہوں میری آئیڈیالوجی کانگریس کی ہے، میرا لیڈر، میرا ہیرو نہرو گاندھی ہیں، لیکن ان کی جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ میاں کے ساتھ جاؤ گے تو پولرائزیشن ہو جائے گا۔ یہ سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے سیاسی لوگ ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو لانے کے لیے، یہ ڈرتے ہیں ان لوگوں سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جتنے بھی ہمارے خیالات ہوں، جتنے بھی ہماری فکریں ہوں، سب کو جوڑ کر پہلا قدم اٹھانا یہ چاہیے کہ آج سے اور ابھی سے کہ ہم پوری قوت کے ساتھ لڑیں گے
اور 24 میں ہم کسی نہ کسی صورت سے اس حکومت کو بدلیں گے۔ تحریک جب ہی کامیاب ہوتی ہے جب جنون پیدا ہو جائے، اور اگر جنون نہیں ہے تو منزل نہیں ملتی ہے۔ RSS نے جنون پیدا کر دیا ہے کہ ہم ہندو راشٹر بنائیں گے، اور وہ جنون ہم میں نہیں ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اس کے گھر پہ دستک ہو گئی ہے، ابھی ہمارے لیے وقت باقی ہے۔ تو بار بار میں کہتا ہوں کہ ساحل پہ بیٹھ کے طوفان کا نظارہ نہ کریے، آگے بڑھیے۔ ایک بار پھر ترپاٹھی بھائی آپ کا شکریہ، ایسی محفلوں میں بلاتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ زندگی شاید اور بڑھ جائے۔ زندگی کے لیے کہتا ہوں کہ زندگی ذرا آہستہ چل، ابھی کچھ قرض نبھانا باقی ہے۔ چاہتا یہ ہوں کہ 24 تک زندہ رہ جاؤں اور ان کے زوال کو دیکھ لوں۔ بہت بہت شکریہ۔